व्यू नज़र आ रहा है। ये देखें, आपको कितना खूबसूरत दरिया नज़र आ रहा है। दरिया के किनारे खड़े होके मैं आपसे इस वक्त बोल रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलें आपसे कुछ गपशप भी होगी, कुछ पाकिस्तान के हालात पे, आलमी हालात पे बातचीत भी होगी। मेरे साथ हैं अब्दुल बासित साहब, करते हैं और मुल्की हालात को खूब अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस वक्त जर्मनी के शहर रूडरज़ेम में खड़ा हूँ। इन्होंने क्योंकि माशाल्लाह दुनिया देखते हैं, पढ़ते हैं, मैं पता करूंगा क्या वजह हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर सका। हमारे मुल्क में हालांकि 4 मौसम हैं और किसी ज़माने में तरक्की करता रहा है। वजह ये बताइएगा, क्या वजह है कि हमारा मुल्क यूरोपीय ममालिक की तरह तरक्की क्यों नहीं कर सका? जी बासित साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। असल में ये तरक्की जो है ये तो प्रोपोर्शनेट चीज़ है। हमारे मुल्क के मौसम जो हैं यूरोप के साथ उसका मुकाबला इसलिए नहीं हम कर सकते कि हमारे इलाके जो हैं वो मैदानी हैं और कच्चे हैं, और वहाँ जो है बारिशें, ठीक। सैलाब, इस किस्म की आफतें जो हैं वो आती रहती हैं। अभी भी आपने देखा होगा अच्छा। कि जो सैलाब आया है ग्वादर में और ग्वादर के शहर में, जी। वो चूंकि यूरोप जो है ये ऊंच नीच और नशेबो फराज वाला इलाका है, यहाँ पानी इकट्ठा नहीं होते। यहाँ जो है वो ठीक। फौरी तौर पे जो है सड़कें भी ठीक हो जाती हैं और इनका कुछ इंतज़ाम भी ठीक है। लेकिन हमारे जो है वहाँ चूंकि मिट्टी का इलाका है, रेतले इलाके होते हैं, मिट्टी चिकनी होती है, और इसलिए वहाँ जब बारिश वाह। होती है तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कीचड़ हो जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, और मिट्टी जो है वो उसका कटाव हो जाता है, नहरों के कटाव हो जाते हैं, दरिया के किनारों के कटाव हो जाते हैं। तो इस लिहाज से वहाँ जो है वहाँ ड्रेनेज का सिस्टम भी इसी वजह से कामयाब नहीं होता कि जब बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो ड्रेनेज सिस्टम भी फेल हो जाता है। अभी अब वहाँ ग्वादर में 183 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है, और आवाज जिसकी वजह से खत्म हुई है या मेरी तस्वीर? अभी जो है 183 किलोमीटर जो है 183 मिलीमीटर जो है जी वहाँ बारिश हुई बोलिएगा। है। हाँ जी। जी। और उसमें भी अच्छा, अभी तो ये अब बताइएगा कि हमारे अदारे भी तो कम। जी। नहीं, जी बताएं। अदारे जो हैं वो जाहिर है हमारा जो है मुल्क जो है शुरू से ही ये जमहूरियत की पटरी पे नहीं चढ़ा है। वहाँ जो है एक अच्छा। हमेशा तजर्बात किए गए। पहले सदारती निज़ाम का तजर्बा किया गया अयूब साहब के ज़माने में। उसके बाद जो है फिर जमहूरियत हम्म। के लिए आई, लेकिन फिर वो उसको मार्शल लॉ से डीरेल कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर जमहूरियत आती है। वो सारी अच्छा। कंट्रोल्ड जमहूरियत जो है वो अभी तक ये कंट्रोल जमहूरियत ही हमारे मुल्क में चल रही है, जिसकी वजह से जो है सियासतदान जो ठीक। है ये भी उनका शिकार हो जाते हैं और सियासतदान उनके साथ मिल जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि ठीक। सियासतदान भी मिले हुए हैं तो फिर अदलिया भी मिल जाती है, और फिर दूसरे अदारे भी जो अच्छा। है वो उनके साथ मिल जाते हैं और वो सिर्फ उनको खुश करते हैं और कुछ काम नहीं करते। आईनी बहरान आया हुआ है पाकिस्तान में। सदर साहब असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। क्या देखते हैं कि कल आखिरी डेट है कि किस दिन बाद इजलास बुलाना है? स्पीकर का कितना अख्तियार है? क्या देखेंगे कि आने वाले दिनों में फिर लड़ाई झगड़े, वही फिर हम 99 पे पहुंच के दोबारा 0 पे आ जाएंगे? नहीं, इसमें जो है ये कोई झगड़ा नहीं होना है। अजलास जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ना ही इसमें अब सदर की ज़रूरत है ना ही स्पीकर की ज़रूरत है। जो सेक्रेटरीट है उनका जो पार्लियामेंट, उन्होंने वो नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने लोगों को कह दिया है कि 29 तारीख को 10 बजे जो है इजलास होगा। तो इसलिए वो अच्छा। सारे लोग जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं, और जाएंगे, क्योंकि सदर साहब की मुझे भी खुद समझ नहीं आई। क्योंकि आप अगर देखें 2022 में जब हम्म। इन्होंने इस्तीफे दिए थे पीटीआई के सारे पार्लियामेंटी जो थे मेंबर्स, उस वक्त जी। भी अजलास असेंबली नामुकम्मल थी। लेकिन ये सिर्फ जी। 172 लोगों के साथ जो ये शहबाज शरीफ लोगों के थे, या तो वो सारे के सारे जो हैं वो उस वक्त सदर साहब ने इजलास भी बुला लिया, प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भी हम्म। एक्सेप्ट कर लिया, स्पीकर को भी एक्सेप्ट कर लिया, डिप्टी स्पीकर को भी एक्सेप्ट कर लिया, और वो जो जो 16 महीने बकाया रहते थे असम्बली में वो मुद्दत पूरी की गई। तो अब अगर अच्छा। ये बहाना लगाया जाए जी कि ये 20 सीटों की वजह से असम्बली पूरी नहीं है, तो मेरा ख्याल आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है
کیونکہ آپ دیکھیں کہ کئی بیچ جب فوت ہو جاتے ہیں ان کا پھر ضمنی الیکشن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جب تک وہ ضمنی الیکشن نہ ہو تو اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ صرف بہانے ہیں اور کوئی باتیں نہیں تھی جان۔ ہاں تو وہی ہوا نا، بڑے بڑے ادارے ٹکرا چکے ہیں، چاہے وہ بہانہ لگا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا، ہم نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو دیکھا، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اسپیکر بھی علیحدہ بنانا ہے، ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ بھی شوکت بسرا کو بنا دیں یا جو بھی بسرا صاحب ہیں۔ اور قومی اسمبلی میں بھی کل جو ہوگا، ایک دفعہ تو جائیں گے، باہر آ کے پھر دوبارہ ایک مجمع لگ جائے گا۔ یہ جگ ہسائی تو ہو رہی ہے نا ہماری جمہوریت کی۔ نہیں، جاگ سائی کیا ہونی ہے؟ یہ ساری دنیا میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ پنجاب کے آج کا اجلاس جو ہو رہا ہے اس میں بجٹ اجلاس ہے، اس میں ان کا جو آفتاب خان صاحب ہیں پارلیمنٹ لیڈر جو بنے ہوئے ہیں سنی کون، انہوں نے کہا جی ہم اٹینڈ کریں گے، کیونکہ یہ اچھا جو ہے یہ معیشت کا معاملہ ہے، ہم نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، وہ خواہ ہمیں سنیں یا نہ سنیں۔ تو ادھر سے جو اسپیکر ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اپوزیشن کو اگر کوئی بجٹ پہ اعتراض ہوا، کوئی تجاویز ہوئی تو ہم جو ہے ان کو سنیں گے، اور ان کو جن کو فلور دیا جائے گا وہ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تو وہاں تو اپوزیشن جو ہے اس نے یہ رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ اجلاس اٹینڈ کریں گے۔ اور اسی طرح اچھا آج جو ہے الیکشن کمشنر میں بھی سماعت ہوئی ہے ان کی، جو مخصوص نشستوں کی تھی، وہاں جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن نے انکشاف یہ کیا ہے کہ جو سنی کونسل جو تھے انہوں نے لکھا تھا ہمیں کہ جی ہم نے چونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا، نہ ہی ہماری کوئی سیٹ ہے، اس اب لیے ہمیں وہ سیٹیں نہیں چاہیے، ہم تو وہ 26 تاریخ کا لیٹر ہے۔ لیکن ان کا جو چیئرمین ہے سنی کونسل کا، وہ اس نے کہا جی کہ وہ تو ہم نے 5% خواتین جو ہیں ان کے لیے کہا تھا۔ بہرحال اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، وہاں علی ظفر صاحب نے بھی دلائل دیے ہیں اور دوسرے لوگوں نے بھی دیے ہیں، وہ اب محفوظ فیصلہ جو ہے وہ دیکھیں، وہ میرا خیال ہے شام تک یا کل صبح تک آ جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے وہ کیا لائن اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے متعلق، کل آپ نے دبنگ بات کی ہے، وہ صفایا کرنا چاہتی ہیں، تو کب ذہنوں کا کب صفایا ہوگا؟ کیونکہ انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں، بالخصوص لاہور جو امن کا شہر ہوتا تھا، وہاں بھی جس کا دل چاہے اٹھ جاتا ہے اور پسٹل نکال لیتا ہے اور کسی کے اوپر الزام لگا کے دہشت گردی یا انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے پران بھی نوٹ آج آن ایئر کیا ہے، ایک حافظ صاحب نے قصور سے ان کا وہ بیان کیا، انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہمارے ملک میں اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ وزیر اعلیٰ جو بنی ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے صفائی، ظاہری صفائی بھی کریں، لیکن یہ جو ان سا آئے دن وہاں انتہا پسندی ہو جاتی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے ہماری وزیر اعلیٰ کو آپ؟ وزیر اعلیٰ کو تو اس میں اس کا تو اتنا اختیار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ذہنوں کی صفائی جو ہے یہ ہوتی ہے انصاف اور عدل کے ساتھ۔ آج جو ہے جی آپ اگر دیکھیں تو وزیر اعظم کو ہائی کورٹ نے بلوایا تھا اسلام آباد میں کہ جو مسنگ جی پرسنز ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ ان کے جی جو ہیں حقوق یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو وزیر اعظم نے ایک بڑا اچھا جواب دیا ان کو، انہوں نے کہا جی آپ کو اس وقت وہ انسانی حقوق نہیں یاد آتے جب وہ وہاں پنجابی کو پکڑ کے، گجر کو پکڑ کے وہ جو ہے وہ گولی مار دیتے ہیں سڑک پہ، تو اس وقت آپ کو اچھا انسانی حقوق ان لوگوں کے یاد نہیں آتے جن کو گولی ماری جاتی ہے یا وہ بم دھماکہ جی کر کے جو اڑا دیتے ہیں ان کو، اس وقت آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے اس وقت؟ اس لیے یہ جو ہے جب تک ہم 90,000 لوگ جو ہیں ہمارے شہید ہو چکے ہیں ان کے انسانی حقوق آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو صرف وہ جو بندہ پکڑا ہوا ہے یا اپنی وجہ سے کسی وجہ سے گیا ہوا ہے ان کے آپ کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں عدالت جو ہے اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ملک کی تو سیکیورٹی جو ہے، اس میں بھی قصور جو ہے حکومت کا یہ ہے، حکومت نے ہی ادارے کمزور کرنا ہے، سیکورٹی حکومت کے زیر تحت آتی ہے، عدالت کے زیر تحت نہیں آتی۔ یہ حکومت کو بھی ان کو ہاں خود اس پکڑیں میں گے یہ بلیم بات دیا کرتے جا کہ سکتا ہے، ان کی ناکامی کی لیکن وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تربیت شروع سے جو ہے ہمارے، ابھی بھی آپ اپنی اسمبلی جو ہاں جی دیکھیں نا، اس کی جو حیت بنی ہے اس میں ایک تقریباً 112 جو ہے وہ جاگیردار آئے ہیں،
اور 83 جو ہیں وہ تقریباً انڈسٹریلسٹ آئے ہیں، اچھا اور اس کے علاوہ 16-17 جو ہے وکیل آئے ہیں۔ ٹھیک اب آپ بتائیں کہ جب آئی ایم ایف کہے گا ٹیکس ٹھیک لگائیں، آپ زراعت پہ ٹیکس لگائیں، آپ انڈسٹری پہ اور ٹیکس لگائیں، تو کیا یہ 112 ایم این اے ٹیکس لگنے دیں گے؟ یہ روڑے اٹکائیں گے۔ اور ٹھیک اسی طرح انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کیا ٹھیک ٹیکس لگنے دیں گے؟ وہ بھی روڑے اٹکائیں گے۔ وکیلوں کی آمدنی پہ اگر ٹیکس انہوں نے لگانا چاہا تو جی وکیل روڑے اٹکائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ باقی جو ٹھیک لوگ آئے ہیں وہ اس میں کچھ پی ایچ ڈی یا کچھ ڈاکٹر پڑھے لکھے یا نوجوان بھی ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے ابھی تک وہی ہے، جاگیردار ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور یہ وکلاء وغیرہ ہیں۔ تو یہ جس وقت آ جائیں گے، یہ جب تک اپنے ذہنوں کو صاف نہیں کرتے، یہ جب تک اس چیز پہ تیار نہیں ہوتے جی ہاں ہم نے اپنے حصے کا ٹیکس دینا ہے۔ حالانکہ ایک سمپل سی بات ہے ٹھیک بھی، آپ کی اگر آمدنی زرعی نہیں ہے تو آپ ٹیکس نہ دینا، لیکن اگر آپ کی زرعی آمدنی ہے ٹھیک تو اس کے اوپر آپ اپنے حصے کا ٹیکس دیں۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ سارے گورنمنٹ کے ادارے بھی اس میں شامل ہوں گے کہ اس سے ان کو ایف بی آر کو بھی صحیح طور پہ رینیو کرنا پڑے گا، اور دوسرے جو یہ انہوں نے پکھنڈ بنایا ہوا ہے کہ جی زرعی ٹیکس جو ہے یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ اس میں اب وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی، ان کے ساتھ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو اگر صوبہ پنجاب چونکہ سب سے بڑا زرعی علاقہ ہے، وہ اس چیز کی طرف توجہ دیں، اور زراعت کی جن کی آمدن واقعی ہے زراعت میں سے، ان کو اسی طرح ان کے اوپر ٹیکس لگائیں جس طرح وہ انڈسٹری پہ یا کاروباری آدمی پہ لگاتے ہیں، تاکہ اس ملک کی معیشت جو ہے یہ نہ ہو کہ صرف جو عوام ہے وہ ٹیکس دیتے رہیں اور ان کو سبسڈی کے طور پہ جو ہے وہ جاگیردار کھاتے رہیں۔ ناظرین، جو یورپ میں جو ترقیاں میرے پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت عمارتیں، یہ دریا، یہ بہاریں، یہ سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس کے سسٹم میں آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ایسی ہے کہ کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آج کا جو پروگرام کا نچوڑ ہے جو باسط صاحب نے بتایا کہ ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، صرف جو تنخواہ دار طبقہ ہے جن کا آٹومیٹک کٹ جاتا ہے، لیکن بزنس مین دونوں ہاتھوں سے کما رہا ہے لیکن ٹیکس چھپا رہا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو وکلاء ہیں یا بڑے بڑے ادارے ہیں۔ تو آخر میں اب یہ بتائیے گا کہ سندھ کے متعلق انہوں نے پولیس میں کچھ اور بھرتیاں کرنا چاہتے ہیں، تو کافی پولیس نہیں ہے، کیا چاہتے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کے مراد علی شاہ؟ اللہ نے ان کو تیسری دفعہ موقع دیا ہے، تو سندھ کے بارے میں بتائیے گا۔ وہاں تو ڈاکو راج بھی ہے، قتل و غارت ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، یہ اصل میں سندھ میں جو ہے یہ تو وہ جو آج ان کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا جی کہ کچھے کے علاقے میں بھی پرابلم ہے ڈاکوؤں کا، اور دوسری جگہوں پہ بھی ہے، ان پولیس فورس ہے تو کم، لیکن ان سے یہ جو میڈیا والے ہیں یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ جی آپ نے کچھے میں ڈاکوؤں کو پنپنے کیوں دیا ہے؟ کیوں ان کے اتنے ڈاکہ زنی وہاں ہو گئی ہے؟ وہاں ظاہر ہے ہماری پولیس جو آواز ہے وہ اور یہ اتھارٹیز جو ہیں ان کی سرپرستی کے بغیر ڈاکو جو ہیں قائم نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے اگر کل دیکھا ہو تو ٹھیک کل وہاں فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کراچی میں لوگ تھے، اور ایک گاڑی ان کے اوپر جی چڑھ گئی اور ان میں سے 4-5 بندے مار گئے۔ جی یہ جی میڈیا والے نے آج ان کو چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ کو پوچھتے کہ ان کے قتل کے ذمہ دار تم ہو، تم 15 سال تم نے جی یہاں جی حکومت کی ہے پیپل پارٹی نے، کو وہ فٹ پاتھ پہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ ان کو سونے جی کی جگہ کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو یہ جی چیزیں جی میڈیا ہمارا نہیں پوچھتا ہے، وہ صرف خبریں ہاں جی۔ چلا چھوڑتا ہے۔ اور میڈیا یہ چیزیں اگر ان سے کویسچنز کرے تو پھر ان کے جواب بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرف جو ہے کسی نے آج ان کو توجہ میڈیا میں نہیں دلائی ہے۔ اچھا، باسط صاحب کی ہر بات میں ایک تبصرہ ہو سکتا ہے، خبر ایسی دیتے ہیں۔ یہ کہنا چاہیے کہ قاتل وزیر اعلیٰ، ان کو یہ نہیں ہاں پتا جی، کہ میرے کراچی میں کتنی آبادی ہے اور کس طرح لوگ سو رہے ہیں، کس طرح لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، مزاروں پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں، کوئی برسر روزگار نہیں ہے۔ تو یہ قاتل وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ چاہیے کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ قتل کا جو کھرا نکلتا ہے ان کے ہاتھ پہ، کیونکہ وہ سربراہ رہے 15 سال سے، وہ اب ان کو 10 سال انہوں نے کی ہے، اب ایک اور موقع ملا ہے۔ ہاں جی، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو امید تو ہے کہ اب جو ہے جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کیا ہے، اسی طرح آج حلف لے لیا ہے جو ہے، اور ممبران جو ہیں وہاں کے کے پی کے پہ بھی کل ان کے وزیر اعلیٰ کا بھی انتخاب ہو جائے گا۔
تو آج جو ہے وہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو کے پی کے کی اسمبلی میں ایک عورت ایک جوتا لے کے کھڑی ہوئی تھی. وہ جوتا جو ہے اچھا وہ ہر ایک کو جو آ رہا تھا اس کو دکھا رہی تھی، کیونکہ کسی نے اس کے اچھا اوپر ایک لوٹا اس کی طرف پھینکا، ایک جوتا پھینکا، ایک گھڑی پھینکی. تو وہ جو ہے وہ ہاں ہر ایک کو دکھا رہی تھی. پھر ایک بندہ ہے اس اچھا نے اس سے وہ جوتا چھینے کے ساتھ لے گیا، لیکن وہ پھر اس سے چھین کے لے آئی. اچھا پھر ہر ممبر کو وہ دکھا رہی تھی. تو اب اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں جو ہے وہ یہ لوٹے اچھا اور ان کو جو جوتے دکھا کے. ناظرین بات ہوتی رہتی ہے. ہاں تو ہاں اللہ حافظ. تو ناظرین ناظرین یہ تھے ہمارے عبدالباسط صاحب، پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کر رہے تھے. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کیجیے. پھر ملیں گے. السلام علیکم.